बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 मार्च मंगल का दूसरा दिन, बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है, तज्ज़िया और उसका तफसील। आज पाकिस्तान का 9/11 हुआ है। बलोचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमला, ट्रेन जलाने के 400 अफराद, 183 फ़ौजी एहलकार यरगमाल। ये मालूमात क्या है, किसने किया, क्यों किया, इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त जश्न का समा है। वहाँ सिक्योरिटी ज़राए बयान की हद तक बाहर आ चुके हैं, कोई लाए अमल अभी तक नहीं दिया जा रहा, और इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है चीफ समेत तमाम लोगों का। अडयाला जेल में इमरान खान की आज फैमिली और वकला से मुलाकात हुई। बुशा बीबी के मुतल्लिक़ खान का पैगाम आया और उसके साथ साथ सख्त एक्शन भी लिया गया। सोशल मीडिया पर अभी अलीमा खान और नईम पंजोता की लड़ाई का उन्होंने एक मामला बनाया। मीडिया में ऐसे ही मामला चलाए जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क में आग लगी है, बसंती अपनी मस्ती में लगी हुई है। 190 मिलियन पाउंड पर शहबाज शरीफ की नज़रें भी टीटी मास्टर की, बाप का माल समझ के उस पर कब्ज़ा। और जरदारी ख़ानदान के शगुफ़े भी, बाप नहरों की मंजूरी दे रहा है, बेटा हुकूमत को वार्निंग दे रहा है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों पर मुकदमा, शहरबानों के घर पर फिर रेड किया, उसके बाप पर भी मुकदमा कर दिया। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सबसे पहले तो बलोचिस्तान के ज़िला सिबी में जो मुसल्लह अफराद ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया। ये 9 बोगियों की ट्रेन थी, 400 से ज़्यादा मुसाफिर थे, और इसकी ज़िम्मेदारी कालादम तंजीम ने ले ली है। रेलवे के लोगों का कहना था कि जिस जगह पर इस ट्रेन को रोका गया, ये सड़क से कुछ 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग है। ना मोबाइल फ़ोन ना टेलीफोन सर्विस काम करती है। इंटरनेशनल इदारे BBC, CNN और हिंदुस्तानी मीडिया फिल4 अपने आउटलेट्स पर खबर जारी कर चुके थे। पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल है, वहाँ पर आपको पता है सारे चैनल्स पर इस वक्त यही गौर व फिक्र हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो क्या है, नईम पंजोता ने क्या कह दिया, अडयाला से क्या खबर है। उनकी सारे के सारा इस 2 नंबरी पे फोकस चल रहा था। उसकी वजह ये थी, एक तो ट्रेन में जो 400 से ज़्यादा लोग थे, उसमें बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन, जिन्हें कहा जा रहा है वो फ़ौज के लोग थे। हिंदुस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया तो दावा कर रहा है कि 183 अफसरान उनके ख़ानदान इसमें शामिल हैं। 182 अब 182 अफसरान या जवान अपने अहले खाना के साथ मौजूद हों और यरगमाल जो बना दिए गए, और उसमें औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद और सिविलियन को यरगमालियों ने छोड़ भी दिया। ये भी वीडियोज़ उन्होंने जारी कर दी। और पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाने की कोशिश में ड्राइवर ज़ख्मी भी हुआ। इलाके में चूँकि नेटवर्क नहीं है, पहाड़ी इलाका है, दुशवार इलाका है, वहाँ इमदाद करना या ऑपरेशन करना एकदम मुश्किल था। इसके जनूब मशरक़ में आप देखें तो कोलपुर से सिबी तक जो इलाका है वो रेलवे लाइन पर तकरीबन 17 सुरंगें मैंने देखी। बड़ा दुशवार इलाका है, यहाँ ऑपरेशन करना मुश्किल इसीलिए। माजी में भी इसी रेलवे ट्रैक्स पर रॉकेटों और रिमोट कंट्रोल बमों के हमले भी होते रहे। और ये कालादम तंजीम आपको पता है बाकायदा ज़िम्मेदारी भी लेती रही इसकी, अभी भी उन्होंने ली। सिक्योरिटी इदारों ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की, लेकिन सिविल अस्पताल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अब जो ऑपरेशन यहाँ पर करने की इस वक्त शुरू हो गया है मामला, लेकिन दुश्वार गुजार रास्ता है, और हुकूमत का तो ये दावा था कि कोई ज़ख्मी हुआ ही नहीं। इन लोगों ने तो ट्रेन ठीक करा के चलवा भी दी, बल्कि हेलीकॉप्टर अब गनशिप चल रहे हैं वहाँ पे। हकीकत यह है, ड्रोन्स के ज़रिए, जेट तैयारों के ज़रिए हमले हो रहे हैं। और कालादम तंजीम के भी आगे से जो लोग हैं, याद रखें उनके पास पूरा टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, नाइट विजन गॉगल्स भी हैं, उनके पास असलिया बड़ा मौजूद है, बल्कि उन्होंने एक ड्रोन गिरा भी दिया है। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है कि फ़ौजी ऑपरेशन अगर हुआ, उन्होंने तो धमकी दी कि 182 यरगमाल फ़ौजी एहलकारों को शहीद कर दें। अब इसमें देखें, बदकिस्मती से इस हमले की जाफ़र एक्सप्रेस की इतला इन्हें मंगल को मिल चुकी थी। अब सुबह के टाइम पे मिल चुकी थी। अब ये मामला, वैसे तो ये चंद महीनों में दूसरा बड़ा हमला हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस पे। नवंबर 2024 में 26 लोग पहले इसी रेलवे स्टेशन पर धमाके में हलाक हुए, और 12 उसमें से FC और फ़ौज और लेवीज़ में से थे। और अफसोस की जो मकाम है, वो सिक्योरिटी एजेंसी जिसके पास अरबों का बजट है, अगर वो ये हमले नाकाम नहीं कर सकते तो सिक्योरिटी इदारे क्या कह रहे हैं? उनका फोकस इस वक्त तहरीक इंसाफ या मुल्क के सियासी माहौल की तरफ क्यों है? यहाँ हुकूमतें बनाने तोड़ने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जैसा शख्स, जिसका बयान ये था कि बलोचिस्तान का मामला है वो एक SHO से हल करवा सकता है। उसका डायलॉग आपको याद होगा। ताकत का जोर उसने कहाँ दिखाया था? D चौक में पुरअमन लोगों पर गोलियाँ मार के, या तहरीक इंसाफ के घरों में घुस कर तशद्दुद करके, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके। अब असली दहशतगर्द सामने आए तो वहाँ इनके पास कोई इलाज ही नहीं। इनके पास वज़ीर कौन है? तलाल चौधरी, वज़ीर ममलकत। मुशीर दाखिला कौन है? परवेज़ खटक। और वज़ीर रेलवे कौन है, जिस पर एफिड्रीन का केस भी आपको पता है पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बना, हनीफ अब्बासी। उसका पहला बयान क्या जी, मेरा टारगेट तो बर वक्त रवाना करना और सफाई करना है, मेरा सिक्योरिटी से कोई तल्लुक ही नहीं। किसे सिक्योरिटी देनी है, किसी ने देनी है, मेरे काम नहीं है। और मोहसिन नकवी को लगा कर आपने मुल्क में अमन लाना है। अब कालादम तंजीमें फुटेजेस जारी कर रही हैं, वो दिखा रही हैं कि झड़पों में किस तरह ज़मीनी दस्ते पीछे हट रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक और दुखी मामला है। ये जो तस्वीर आ रही हैं, 182 लोग यरगमाल। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा सफ़ीर कह रहा है कि जी कालादम तंजीमों का पूरा नेटवर्क मुकम्मल हो चुका है, इकट्ठे हो चुके हैं, इनसे लड़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया।
وجہ کیا ہے؟ کرکٹ بورڈ چلانے والا چیئرمین جس نے کرکٹ تباہ کی، اس سے آپ امن لانا چاہتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ باقاعدہ شور مچ رہا ہے کہ استعفیٰ دیں، اپنی جان چھڑائیں۔ اداروں کے سربراہان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کا واقعہ انتظار نہ کریں، ناکامی کا اعتراف کریں، پروفیشنل لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو ان معاملات کو روکیں، کیونکہ جب ملک کے محافظوں کو اپنی شناخت چھپا کر سفر کرنا چاہیے اور پھر بھی اغوا ہو جائیں، پھر بھی انہیں اٹھا لیا جائے، پھر بھی انہیں شہید کیا جائے، پھر بھی دہشت گردی نہ روک سکے، تو پھر آپ کی نوکری کا فائدہ کیا؟ 7 لاکھ کی پاکستان کی تگڑی فوج، 7 لاکھ بائی اسٹینڈ پہ موجود ہے، نفری موجود ہے، ہاتھ میں ان کی پولیس ہے، عدالتیں، اسمبلیاں، قانون، طاقت، سب کچھ۔ یا تو پھر ایسا کریں چین کو دے دیں ٹھیکے پہ، وہ بلوچستان میں اپنی فوج لانا چاہتے ہیں، ان کی بات مان لیں، پھر وہ جانے اور کالا دم تنظیمیں جانے۔ اب یہاں پہ میڈیا کنٹرول کر کے ایسی خبریں، میں حیران ہو گیا وہ کالے چینل کی خبر دیکھ کے کہ ٹرین ٹھیک کر کے اس نے چلا بھی دی، اندازہ کریں، اتنا افسوسناک معاملہ۔ ایک طرف بلوچستان کا وہ سالار کاکڑ بے گناہ جیل میں اذیتیں کاٹ رہا ہے، دوسری طرف اسی جگہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیکیورٹی اداروں کو وہاں دہشت گردوں نے جو سویلین لوگوں کو چھوڑ دیا، فوج کے لوگوں کو یرغمال بنا دیا، بلکہ کچھ 11 کی تو شہادت کی اطلاعات بھی آ رہی ہے۔ یہ گوریلا لڑنے والے لوگ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ایک نیوکلیئر ملک کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا معاملہ ہے۔ یہ جو ویڈیوز جس طرح جاری کر رہے ہیں دیکھ کے یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ پاکستان کی مطلب کس طرف آگ کی طرف جل رہا ہے۔ یہ 9 مئی کی دہشت گردی کرتے رہے، یہاں دیکھیں یہ تو 9/11 ہو گیا پاکستان کا۔ اس وقت قوم کے حالات دیکھ کے اور افسوس ہے، وہ نیوٹرل ہو گئے، وہ کہتے ہیں آپ جانیں اور یہ جانیں۔ ماضی میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اداروں کے ساتھ جب بھی حملہ ہوا قوم نے ساتھ دیا، قوم کھڑی ہوئی، اور ان میں کھڑا ہونا بھی چاہیے، لیکن اب جو کھڑا اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔ لوگ بھی کریں تو کریں کیا؟ عمران خان کی ابھی سٹیٹمنٹ آئے گی، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں، خان اس پہ دکھ بھی کرے گا، افسوس بھی کرے گا، اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا کہ پورے ملک میں جو عوامی نمائندوں کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام کریں۔ عوامی لوگ سامنے آئیں گے جو ان لوگوں کے ساتھ، ان میں سے دہشت گردوں کو الگ کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا۔ 2004 سے پرویز مشرف کے دور سے معاملہ شروع ہوا، آج 21 سال ہو گئے بلوچستان آگ اور بارود کی لپیٹ میں۔ شیڈول 4 کی کالا دم تنظیمیں جو دنیا بھر میں ڈکلیئر ہیں، وہ ان کے ساتھ 1500 2,000 کی دہاڑی پر بیٹھی ہوتی ہیں ساتھ، جسے چاہے جہاں استعمال کر لیں، پارا چنار سے لے کے کے پی تک ایک آگ اور خون کا کھیل چل رہا ہے۔ اور ساری کی ساری طاقت کہاں لگ رہی ہے؟ عمران خان کے خلاف کیس پہ، بے گناہ 584 دن سے جیل میں۔ 27 فروری سے عمران خان کی دیکھیں 26 مارچ تک انہوں نے کیس ملتوی کروا دیا، ملاقاتیں ساری روک لیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو کیسے رہنماؤں کو اغوا کرنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، نادرہ میں شناختی کارڈ ڈیجیٹل کیسے کرنا ہے، چلغوزوں کی کاشت کیسے کرنی ہے، ملکی معیشت کے کیسے چلانی ہے، ٹی وی چینلز کیسے قابو کرنے، عدالت کے ججز کو کیسے دباؤ میں لانا ہے۔ حال تو اتنا سادہ اور اتنا آسان ہے کہ باخدا کہ جب تک ملک میں قانون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ عمران خان نے بڑا سادہ سا حل دیا ہوا ہے، یہاں 67 ارب ڈالر چین کا لگا ہوا ہے۔ جس ملک میں اصلی کرپشن کے کیسز کے لوگ حکومت میں بیٹھ جائیں اور جیلی کیسز میں عمران خان جیل میں، تو کیا کرپٹ لوگ ملک میں امن و امان لائیں گے؟ 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں اور اکٹھی بھی ہو چکی ہیں۔ منیر اکرم نے ابھی جو اقوام متحدہ میں بیان دیا ہے، اپنے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، کیونکہ سوال تو انہی سے پوچھا جائے گا کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، آخر انڈین میڈیا کو یہ خبریں کیسے ملتی ہیں، دہشت گرد تنظیموں کو ایسے چھوٹ کیسے ملتی ہے، یہ جو لاکھوں کی تنخواہیں لینے والے بیٹھے ہیں کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں، اور اس کا فائدہ کسے ہے، نقصان کسے ہے؟ کیا خان کو منظر سے ہٹانے کے لیے پورا ملک جلانا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں طاقتور حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ 2008 میں جیسا سوات میں ایک ویڈیو آئی تھی آپریشن کے لیے ماحول بنا، یہاں بھی آپریشن کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روس اور چین اور افغانستان کے ساتھ بغیر جنگ لڑے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ معاملات نارمل ہو جائیں، جس طرح وہ یوکرین میں کر رہے ہیں کوشش، لیکن یہاں کوشش کی جا رہی ہے معاملہ حل ہو ہی نہ، آگ لگی رہے، ہاتھ سینکتے رہے، روزی روٹی لگی رہے۔ اب بلوچستان میں ماہرنگ بلوچ کا نام نوبل پرائز کے لیے یہ چاہتے جی وہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دے دے، ثابت کر دیں یہ تو دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، اسے نوبل پرائز نہ ملے۔ حل تو میں نے کہا بڑا ہی آسان ہے، سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس حل ہے۔ یہ زرداری، شہباز، یوسف گیلانی، اسحاق ڈار، ریاض صادق اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے پہنچ جائیں، خان کو جا کے ماریں سلوٹ، بیٹھ جائیں اس کے پیروں کے پاس، اسے کہیں نہیں ہم سے کام ہوتے، جو ذمہ داران ہیں ان سے استعفے لیں، پروفیشنل لوگ لائیں، یہ مدت ملازمت توسیع معاملات سے نکل کر دیکھیں خارجہ پالیسی میں ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ چکے ہیں، امن و امان میں ہم کہاں تھے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ خدا نہ خواستہ 1971 کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ کالے دم تنظیموں کو کہہ رہے ہیں غیر ملکی ایجنسیوں کی سپورٹ ہے ان کی، اور ان کی غلط پالیسیاں بھی ہیں۔ جب تک یہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوں گی، جس میں اپنی عوام پر ظلم و ستم بند کرنا، طاقت کے ذریعے معاملات کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ پرویز مشرف کے پاس بہت طاقت تھی، 21 سال ہو گئے ہیں، وہ چلا گیا دنیا سے، یہاں ادھر کے ادھر یہ معاملات۔ رمضان کا دیکھیں مہینہ ہے، بڑا دل افسوس میں آج یقین کریں
یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورا ملک جلا رہے ہیں. دعا کریں اللہ سے گڑ گڑا کے ابھی جو معاملات اللہ ٹھیک کرے. آگے خان کی اڈیالہ جیل میں آج ملاقاتیں بھی ہوئیں. عمران خان اور بشرا بی بی کو ملاقات نہیں کرائی جا رہی. نیاز اللہ نیازی صاحب جو فوکل پرسن انہوں نے آ کے کہا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات لازمی ہے, نہیں کروا رہے ملاقات. عمران خان کی جو اپوزیشن اتحاد کی میٹنگز ہیں, علی امین گنڈا پور کو خان نے اعتماد کا اظہار کیا, یہ ساری وہ معاملات نہیں آنے دیتے ہیں سامنے. آج علیمہ خان نے بات کی کہ کوئی وکیل عدالت میں اب اضافی پٹیشن دائر نہیں کری. یہاں پہ سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, اور عمران خان سے ان کے علاوہ کوئی ملاقات بھی نہیں کسی کو کہہ رہے کرنی چاہیے. اس وقت وجہ یہ ہے کہ خان کے 4 سادہ سے درخواستیں, ایک بچوں سے بات چیت کی, ایک کتابوں کی, ایک ڈاکٹر تک جو رسائی ہے ملاقاتیں, اور ایک اپنی پارٹی ممبران سے ملاقاتیں جو پچھلے مہینوں سے بند ہوئی ہیں. یہ صرف 4 قانونی معاملات ہیں, لیکن ہوا کیا کہ 48 پٹیشنیں مختلف وکلاء نے جاری کر دیں. جو بھی وکیل عمران خان سے ملتے تھے وہ بعد میں ایک پٹیشن فائل کر دیتے تھے, اس کے بعد اس پٹیشن کو بھول جاتے تھے اور بغیر اس پٹیشن کا کوئی پتہ ہی نہیں. اب انہوں نے ظہیر عباس صاحب کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ تمام فائلڈ پٹیشنوں کو پہلے لوکیٹ کریں, ڈھونڈیں, اور اس کے بعد جو کام کی نہیں کو ساری سائڈ پہ کریں. صرف ان 4 قانونی نکات پر معاملہ ہوگا. جو ہاں پٹیشن دائر کر کے وہ میڈیا میں آ کے آپ کو پتہ صرف بیان دے دیتے تھے. تو آج علیمہ خان صاحبہ نے بڑا اس پہ فوکس کیا. ان کا غصہ جائز بھی ہے, فرسٹریٹ ہے وہ. توشہ خانہ 2 کی میں نے آپ کو بتایا سماعت تھی 27 فروری کو, انہوں نے اٹھا کے 26 مارچ تک لے گئے. جو روزانہ کی بنیاد پہ 12 گھنٹے سنتے تھے, اب لمبی لمبی تاریخیں دے کے کیس لٹکائے جاتے ہیں. جس وکیل کو خان نے ملنا ہے اسے ملنے نہیں دیتے. اب جیل اتھارٹیز کی پوری لسٹ سلمان اکرم راجہ نے دی, سلمان اکرم راجہ کو ہی نہیں ملنے دیا, کہ اندازہ کریں, باقی سب لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں. تو اس بات پہ علیمہ خان آج برہم تھی کہ کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا, یہ فیصلہ کون کرتا ہے آخر. اور عمران خان سے جب بھی ملاقات ہو وہ پوچھتے ہیں کیا بنا اس پٹیشن کا, کیا بنا اس کیس کا, کوئی جواب نہیں ملتا. تو اس لیے آج انہوں نے سختی کی ہے اس پہ. اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں ظلم اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں پہ لوگوں کی, میں تحریک انصاف کی نیت خراب نہیں کرتا, لیکن یہ سستی کر رہے ہیں. اب جو ظالم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر انتہا پہ بھی. القادر یونیورسٹی جو کیس بنا ہوا جس میں سزا ملی کہ خیراتی پیسوں سے القادر یونیورسٹی بنائی حرام, اب وہی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے شہباز شریف اپنے نام پہ دانش یونیورسٹی بنانا چاہتے, بھائی آپ کے باپ کا مال ہے, آپ کے نوٹنکی واردات پہ وہ یونیورسٹی بنانا غلط تھی, آپ کی یونیورسٹی ٹھیک ہے, یہیں سے ان کی واردات پکڑی جاتی ہے. ایسے بحث لوگ لگائے ہوئے ہیں, یقین کریں ملک پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. خان کی رہائی یہ یقین کریں خان سے زیادہ باخدا پاکستان کی سالمیت کے لیے. پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کا, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور عمران خان ایک عام انسان نہیں ہے. میں باڈی لینگویج کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, باڈی لینگویج ڈیکوڈر, اس میں ایف بی آئی کے بڑے بڑے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ تکلیف اور پریشانی کی جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں یہاں لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ان کے چہرے کے تاثرات, ان کی باڈی لینگویج, یہ بدل جاتا ہے سب کچھ. آپ خان کے وہ 3 واقعات دیکھیں گرفتاری کے وقت, جیسے سینکڑوں کی تعداد میں رینجرز بندوقیں لے کھڑے تھے, وہ مطمئن. وہ ہیلی کاپٹر شہباز گل والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے, زلزلے والا واقعہ بھی آپ نے دیکھا جب سارے بھاگے, خان وہاں بیٹھا رہا. تو ہمیں ایسا بندہ چاہیے جس کے سٹیل کے اعصاب ہو پاکستان کو ان بحرانوں سے, مشکلات سے نکالنے کے لیے. اس وقت پورا ملک رو رہا ہے, دکھی ہے کہ اس ملک کا کیا حال کیا جا رہا ہے. صرف ایک شخص ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے وہ, اور ان لوگوں کے حوالے ملک کیا جن کے محلے میں لوگ یقین کریں کمیٹی کے پیسے نہ دیں. ہوتے ہیں آپ کے محلے میں کمیٹی, ان لوگوں کو وہ پیسے کوئی نہ دے. جن کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ان کو وزیر داخلہ, جن کا سارا کالا دھن باہر پڑا ہے, وہ باقی ملکوں سے ادھار مانگ کے, بھیک مانگ کے وہ کام چلا رہے ہیں. یا تحریک انصاف کے لوگوں کو مار پیٹ کے ویڈیو بنا کے دہشت گرد بنا لیتے ہیں. ابھی انہوں نے ڈالر کو دیکھیں 300 کا 1 گھنٹوں کو لے کر کے اپنا دہاڑی لگا لی, جھٹکا دے دیا بہت بڑا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یہ بڑے بابرکت دن ہیں کہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم کرے, ان لوگوں کو تھوڑی سی عقل دے, اور یہ پاکستان کے معاملات پہ کچھ حقیقی معنوں میں بیٹھ کے سوچیں. اللہ باقی آپ کو پتہ ہے کارساز ہے, وہ ان تمام معاملات میں سے راستہ انشاءاللہ نکالے گا. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.